बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। प्लीज़ ये सिलसिला जो है मेरे साथ जोड़े रखिए। आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर हैं, बहुत सारी दुआएँ। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को स्पेशल माई आई लव यू। पिछले कुछ दिनों से आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो आपको भी लग रहा होगा कि कुछ थोड़ी सी हटके हैं, और ये अचानक जो तब्दीलियां आ रही हैं इसकी वजह क्या है। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आपके लिए बात बड़ी अचंभे की होगी कि अचानक शोएब अफरीदी जो है वो वज़ीर आज़म से मिले, फ़ोन आया, कोई गल तय हुई तो वो गए थे, मुलाकात हो गई। उसके बाद जनाब अली अब इतला ही है कि अपोजिशन लीडर से भी हो रही है मुलाकात। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है, और ये आप क्या समझते हैं कि क्या कोई यू टर्न ले रहा है शोएब अफरीदी? उसके जो वो दावे थे और जो वो नाम ले लेके, इदारों के लोगों के नाम ले लेके जो कुछ कहता था, क्या वो सब कुछ ख़त्म हो गया है और क्या एक नया गंडापुर जो है वो वजूद में आ रहा है? इस पे मैंने आज आपसे बात करनी है कि क्या शोएब अफरीदी एक और ब्रूटस है इमरान खान का, या शोएब अफरीदी एक बारीक गेम खेल रहे हैं? और ये वही गेम है जो कभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खेलते थे, गुड कॉप और बैड कॉप की। क्या आप ये समझते हैं कि शोएब अफरीदी जो है वो अपने नैरेटिव से फिर गया? इस पे आज का बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे भी, और जब मैं डॉट से डॉट मिलाऊंगा तो आपको समझ भी आएगी। देखें, आपको बड़ा अजीब लगा होगा कि जब जाके शोएब अफरीदी वज़ीर आज़म से मिले और उन्होंने कहा जी कोई सियासी बात नहीं हुई। आप परेशान हो गए होंगे कि यार सियासी बात नहीं हुई तो फिर इमरान खान का, आप तो कहते थे हमारा टारगेट सबसे पहले इमरान की रही है, आप ये पैसे मांगने चले गए। लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ। फिर आप ये देखें कि कल KPK में एपेक्स कमेटी का इजलास था। एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर और IG KPK और बहुत इंतज़ामी अफसर और CM शरीक होते हैं। तो एक अरसे से जो इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान गैप था, अब आप समझें कि वो कल की कमेटी के इजलास के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि वो दोनों मुतहारिफ ग्रुप जो इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि शोएब अफरीदी और उनकी हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों से मिली है, वो कहते थे कि जिनको वो इस्टेब्लिशमेंट मार रही है वो दहशतगर्द नहीं है, और वो क्या कहते हैं उनके सबूत दें। तो ये दो चीज़ें थी। इसी दौरान आपने देखा होगा कि KP असेंबली के स्पीकर जो हैं वो बाबर साहब जाके मिले हैं स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक से। तो ये अचानक सारा कुछ जो हो रहा है, और शोएब अफरीदी के मुतालिक जो हम कहते थे वॉरियर है और वो इश्क इमरान उसका जुनून है, ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शरीक हो गए? बलूचिस्तान के सान्हे के ऊपर उन्होंने खुल के दहशतगर्दों की मजम्मत भी कर दी। और फिर उसके बाद कल ही एक हमारे शहीद होने वाले कैप्टन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे, उसके नमाज जनाजा में भी शरीक हुए। ये तो मेरा ख्याल है गंडापुर ने भी नहीं किया था, किया होगा तो रेयर किया होगा, और ये वहाँ पहुँच गए। और इसका मतलब ये था कि शोएब अफरीदी ने जो शोधा हैं पाक फ़ौज के, उनको ट्रिब्यूट भी दे दिया। और आप हैरान होंगे कि वो तस्वीर देखें तो जनाजे को कंधा देते हुए एक कंधा शोएब अफरीदी ने दिया हुआ और एक कोर कमांडर ने दिया हुआ है। और ये तस्वीर से आपको बात समझ आ गई कि शोएब अफरीदी, अब आप कहेंगे कि शोएब अफरीदी भी जाके इस्टेब्लिशमेंट मिल गया और इमरान खान का नैरेटिव फारिग हो गया और एक वजारत मिली तो वो हो गया। जो परसों मुलाकात हुई है बुशरा बीबी से, उनकी बेटी और उनकी भाभी की, उसमें कुछ पैगामात आए थे इमरान खान के। एक पैगाम तो बाबू साहब के लिए था, चिट्टे बाबू के लिए, मेरे गोरे चिट्टे बाबू के लिए। आप गोरे चिट्टे बाबू को आप समझ लें, मैं बैरिस्टर गौहर की बात कर रहा हूँ। एक पैगाम शोएब अफरीदी के लिए भी था। और उसके बाद ये शोएब अफरीदी ने जो एकदम यू टर्न लिया है और ये मामलात इस तरफ गए। आप देखें काफ़ी दिनों से इमरान खान का ट्विटर भी खामोश है, और एक सोशल मीडिया से भी डिस्टेंस जो है PTI करती नज़र आ रही है। आप गैर महसूस अंदाज में देखें। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई करवाते हैं, उनके अपने मकासद हैं, लेकिन उससे इमरान खान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इत्तलात ये हैं कि
ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات بھی ہو جائے، اور سہیل آفریدی کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، لیکن کہا گیا کہ 8 دن بعد سہیل آفریدی بھی انہیں تھاں تے پھنسے ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اب ٹکراؤ کے بجائے نرمی کی پالیسی اختیار کر کے اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کے لیے کوئی رستے نکلوائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی ایک کلپ بھی شیئر کیا تھا جس میں سہیل آفریدی سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ مزاحمت سے عمران کو رہا کرا سکتے ہیں، تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے، چوہے غلام حسین صاحب نے اور باقیوں نے مجھے کہا کہ جی آپ تو کیا کہہ رہے ہیں۔ میری پہلے بھی رائے یہی تھی کہ سب سے پہلا ٹارگٹ عمران خان کی رہائی ہونا چاہیے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے ہی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کو علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ جو ایک دم ٹرننگ آئی ہے، برف پگھلنا شروع ہوئی ہے، اور اس برف پگھلنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آج جمعرات تھی، آج وہاں پہ کوئی لیڈر ڈیالہ کے باہر نہیں گیا۔ آپ کو یہ بات محسوس نہیں ہوئی کہ ڈیالہ کے باہر آج کوئی نہیں گیا؟ ڈیالہ میں کیا کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہر دفعہ وہ ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو آپ کو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بدلتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے خاموشی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اعظم سواتی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اعظم سواتی بھی برج کا کردار ادا کر رہے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، کیونکہ اعظم سواتی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان بھی ٹرسٹ وردی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے جو چند لوگ جن پہ عمران یقین کرتا ہے ان میں اعظم سواتی بھی شامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایک آدھے دن میں اعظم سواتی صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہو بھی جائے، یا کوئی رابطہ بھی ہو گیا ہو یا ہونے جا رہا ہو، تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ ایسا ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب کی اور سہیل آفریدی کی ملاقات جو ہے وہ یقینی ہے عمران خان سے اگلے چند دنوں کے اندر۔ اور پی ٹی آئی نے بڑے خوبصورتی سے، کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی کا سب سے فائدہ شریف فیملی کو اور زرداری کو ہوا کہ ان لوگوں کو کے موج میلے لگ گئے کہ لڑ دے رہے ہیں تو ایسی موجہ کر دے رہی ہے۔ تو اس موجوں کو روکنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب بھی پائی دفعے انہیں ملاقاتاں کر رہے ہیں، کدے سہیل آفریدی نال، کدے اپوزیشن والے نال، کبھی اسپیکر ان کا ان سے مل رہا ہے۔ مقصد ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی سنیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے اتنے بڑے اقدام کر سکتے ہیں کہ وہ سی ایم سے بھی مل لیں اور وہ یہ اپوزیشن لیڈر سے بھی مل لیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی آزادی نہیں ہے؟ یہ بھی فیصلہ سازوں اور طاقتوروں کے میرے خیال اشارے پہ ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں، کیونکہ عمران خان کو جو بھی ریلیف ملنا ہے، عمران خان جوتے کی نوک پہ رکھے گا ایسے ریلیف جس سے اس کے بیانی کے اوپر یہ نشان پڑ جائے کہ یہ کمپرومائز کر کے آیا ہے۔ رستہ ایک ہی ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو باہر نکالا جائے، جس پہ کام ہو رہا ہے۔ سہیل آفریدی نے کم بڑا پاتا ہے، اور اس کی فرسٹریشن جو ہے اب مریم صاحبہ کے آپ کو بیانات میں نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ مریم صاحبہ کے بیانات تلخ ہوں گے، 9 مئی پہ باتیں شروع ہو جائیں گی، اسٹیبلشمنٹ کو یاد کرایا جائے گا ہوئی نے بھائی جان جنہیں 9 مئی کی تھسی، کیونکہ ان کی بقا اس میں ہے کہ 9 مئی کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اور پی ٹی آئی کے میرا خیال ہے کہ جو اب انہوں نے نئی اسٹریٹجی بنائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ٹکراؤ میں جائیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تھوڑے بہتر کر کے عمران خان کے لیے کوئی ریلیف دیں۔ اب آج یہ دوسری چیز ہے، مشال یوسف زئی اور علیمہ خانم کے درمیان جو کنٹروورسی ہے، وہ میری ایک بات آج تاریخی جملہ یاد رکھیے گا، مشال یوسف زئی خواتین کی شیر افضل مروت ثابت ہوگی، اور مشال یوسف زئی وہی سب کچھ کر رہی ہیں جو ماضی میں شیر افضل مروت نے کیا تھا علیمہ خانم کے لیے۔ میں نے جب ایک پروگرام میں ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ جس شخص کے ووٹوں سے آپ ایم این اے بنے ہیں، آج مشکل وقت میں اس کی بہن جو اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہوتی ہے، سردی کے اندر اپنے بھائی کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کل کا بیان آپ سنیں علیمہ خان کی، اگر آپ یقیناً آپ کے دل میں وہ ہوگی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ علیمہ خانم نے کہا کہ میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے یار، میرا بھائی جو ہے بیمار ہے، اگر تمہارے بھائی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو تم کیا اسی طرح بیٹھے رہو گے؟ یہ ایک دکھی بہن کی فریاد تھی۔ ایسے موقعوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی علیمہ خانم کے اوپر تنقید کرتا ہے یا ان سے کنٹروورسی کریٹ کرتا ہے تو یہ صرف اور صرف آئی ایم سوری ٹو سے
یہ کم ظرفی ہے. اور مشال یوسف زئی جو کچھ بھی کر رہی ہیں، جس طرح بھی کر رہی ہیں، اس کا مقصد صرف پی ٹی آئی کے اندر ایک کنٹروورسی پیدا کرنا ہے. یہی کام پہلے مروت صاحب کرتے رہے، یہی کام اب جو ہے مشال یوسف زئی کر رہی ہے. میرا خیال ہے مشال یوسف زئی، آپ کہیں جی وہ تو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کی، تو ایم این اے تو شیر افضل مروت بھی تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. جڑا والا میں آج ایک اور دکھ افسوسناک سانیہ ہوا ہے. جڑا والا کے کھلے مین ہول میں آج ایک بچہ گر کے مر گیا ہے. ہم سب صاحب اولاد ہیں اور ہم اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں جس کا شکار آج جڑا والا کے وہ بچے کے والدین ہوں گے. وہ سوال تو کرتے ہوں گے کہ ایک طرف آپ 1.5 ارب روپے کی گڈیاں اور ڈور پنجاب میں بکیں، اور کوئی 80 کروڑ کی شراب جو ہے پنجاب کے ہوٹلوں میں میرا خیال ہے 1 سال میں بکی ہے، اور پنجاب حکومت نے اس کے لیے بسنت کے شبشبا کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کئی ارب روپے خرچ دیے. ابھی میں لاہور میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا لاہور میں چراغاں ہوا. میں چراغوں کے خلاف نہیں ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ ہمارے پورے پاکستان کو، صرف لاہور نہیں پورے پاکستان کو جگمگ رکھے. لیکن یہ جو بجلی استعمال ہو رہی ہے، میرے ذہن میں آیا کہ اس کا بل کس نے دینا ہے، یہ بل کس کے کھاتے پڑے گا. یہ جو گردشی قرضے ہیں توانائی سیکٹر کے، یہ کیسے پڑتے ہیں؟ یہی والے تو ہیں، اور کون سے ہیں؟ بہرحال جڑا والا میں ایک اور مین ہول کے وہ ایک بچے کو کھا گیا. اور مریم صاحبہ تو یہ کہتی تھی کہ میں روز مین ہول چیک کر کے سوتی ہوں. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کراچی میں جب ایک بچہ مین ہول میں گر کے مر گیا تھا کہ اگر کوئی بچہ کھلے گٹر میں گر کے مرتا ہے تو اس کی ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس ذمہ دار وزیر اعلیٰ کو یہ احساس دلاؤں یا نہیں دلاؤں، کیونکہ وہ تو اس ٹائم بسنت میں مصروف ہے اور بسنت کی خوشیاں لپیٹنے میں مصروف ہے. اور ایک احساس کمتری جو اہل لاہور کو دیا جا رہا ہے، جس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو کھانا بھی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ والی چھت کے اوپر لاکھوں روپے کے چرگے اڑائے جا رہے ہیں، مچھیاں کھائی جا رہی ہیں. ایک گھر کا جو بچہ جو 200 روپے کی کتاب کے لیے ترس رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ساتھ والوں کا بچہ 500 روپے کا گڈایا کر کے اڑا کے پہن کے سوٹ دیتا ہے، تو کیا ان کے دلوں میں احساس پیدا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہم من حیث القوم جو ہیں، ہم ایک بدترین غول کی شکل اختیار کر گئے ہیں جس میں ہم بھاگے جا رہے ہیں، اور ہمارا ساتھ والا اگر گر جاتا ہے تو ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ ہم اس کی طرف رخ کے اس کی طرف منہ کر کے ایک لمحے کوئی رک سکیں. السلام علیکم.